हानि चैनल के सामीन को खुश आमदीद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बाजी नरमीन की शादी के बाद अम्मी को महरीन आपी की फिक्र लग गई। उनकी हसीन सूरत के चर्चे घर घर थे। इसी सबब बड़े अमीर घरानों से रिश्ते आ रहे थे। माँ ने एक खुशहाल घराने में उनकी शादी कर दी क्योंकि वो लालची लोग ना थे और उन्होंने जहेज की डिमांड नहीं की। अम्मी ने जहेज के नाम पर कोई चीज़ ना दी, ना कोई ऐसी रस्म की जिस पर पैसे खर्च करने पड़ते। बेशक ये बड़े तरीके सलीके के लोग थे। आपी अपने घर में सुखी हो गई। उनके पास जेवर, कीमती मलबूसात सभी कुछ था। ससुराल वाले भी मेरी बहन को बहुत चाहते थे। सास वारी सदके होती, इकलौता बेटा था और वो उसकी खुशियों पर नसार थी। चाहती थी कि बहू हर वक्त बन सवर कर रहे। वो हर वक्त तैयार बैठी रहती, सास की खुशी के लिए उनका एहतराम करती और सास भी उन्हें किसी काम को हाथ ना लगाने देती। मेरी बहन और हम उनकी किस्मत पर रश्क करते थे। शादी के 4 साल बीत गए, आपी को औलाद ना हुई। चेकअप कराया, पता चला कि वो कभी मां नहीं बन सकती। सास ससुर ने इस कमी से भी समझौता कर लिया। महरीन आपी को भी उन्होंने एहसास ना दिलाया कि तुम में कोई कमी है। वो इसी तरह खुशो खिरम अपने शोहर और ससुराल वालों के प्यार की ठंडी छाँव में जीवन के खुशियों भरे दिन बिताती थी। माहों साल गुजर गए। उस दौरान बाजी नरमीन 4 बच्चों की मां बन गई, मगर चौथे बच्चे की पैदाइश के बाद वो बीमार रहने लगी। इलाज भी हुआ मगर बीमारी रफ्ता रफ्ता बढ़ती गई, यहाँ तक कि लागर होकर बिस्तर से लग गई और एक रोज़ बच्चों को बिलखता छोड़कर मालके हकीकी से जा मिली। किसी ने सोचा भी ना था कि इतनी सेहतमंद और खुशो खुरम नरमीन बाजी यूँ अचानक सबको छोड़कर चली जाएगी। कुछ दिन बाजी के बच्चों को दादी ने संभाला, फिर हमारे हवाले कर गई। कहा कि मेरा बुढ़ापा है, ये मुझसे नहीं संभलते, आप लोग इनकी देखभाल का जिम्मा ले ले। अम्मी को बेटी के सदमे के साथ उनके बच्चों को भी संभालना पड़ गया। ला मुहल्ला अब हमें ही इन मासूमों को संभालना था, सो प्यार से देखभाल करने लगे। इन दिनों मेरी उम्र 11 बरस। मैं उनके साथ बच्चों की तरह खेलती, वो खुश रहते, एक पल मुझसे जुदा ना होते। वालिद साहब भी रोज शाम को नवासे नवासियों को घुमाने फिराने ले जाते। मेरे बहनोई अपने बच्चों से मिलने रोज आते थे। रफ्ता रफ्ता उन्होंने आना कम कर दिया। बाजी नरमीन के इंतकाल के बाद एक दिन मेरी वालिदा महरीन आपी के घर गई। उनकी सास से कहा, अगर आप लोगों को महरीन के बांझ होने का दुख है तो बेशक आप अपने बेटे की और शादी करा सकते, हमारी तरफ से इजाज़त है, ताकि आप पोते पोतियों की खुशियां देख सकें। मैं महरीन को भी संभाल लूंगी। आप ऐसी कोई बात मुंह से मत निकालें कि उसे दुख हो। हमको वो इस हाल में भी कबूल है। ये अल्लाह की मर्जी है तो उसकी रजा में हम राजी हैं। ये जवाब सुनकर अम्मी का मुंह उतर गया, जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। मैं अम्मी के हमरा गई थी। मुझे माँ का रवैया अजीब लगा था। उन्होंने आपी की सास से ये बातें मेरी बहन की गैर मौजूदगी में कही थी। घर आकर मैंने अम्मी से कहा, जब वो लोग अपनी बहू को इस कदर चाहते हैं तो माँ होकर आप उनसे ऐसी बातें क्यों कहीं? मैंने सिर्फ अपना इखलाकी फर्ज पूरा किया है। मेरी माँ ने तवील पेश की। मैं कमसन थी, ज्यादा माँ के सामने बोलना जेब ना देता था, लिहाजा खामोश हो रही। आपी से भी इस बात का तज़किरा ना किया। कुछ ही दिन गुजरे कि अम्मी दोबारा आपी के घर गई। कहा कि तुम बहुत कम मेके आती हो, आज मेरे साथ चलो, तुमको लेने आई हूँ। महरीन ने सास से इजाज़त ली और हमारे साथ आ गई। हफ्ते बाद आपी ने घर जाने को कहा। उनका दिल अपने घर में ज़्यादा लगता था। वालदा ने मना कर दिया कि कुछ दिन और मेरे पास ठहरो, घर तो जाना ही है, चली जाना। इन्हीं दिनों वालिद बीमार हो गए। अम्मी ने महरीन आपी को यह कहकर कुछ और दिनों के लिए रुकने को कह दिया कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत संभल जाए, बाद में चली जाना। मगर अब्बा जान की तबीयत संभलने की बजाय बिगड़ती चली गई। वालिदा के मजबूर करने पर और कुछ दिनों के लिए आपी मेके में रहने पर मजबूर हो गई। उनकी सास और शोहर दोबारा लेने आए, मगर वालदा ने बेटी को भेजने से इनकार कर दिया कि उसके वालिद बीमार हैं, अभी मत ले जाएं। वो वज़ादार लोग थे, खामोशी से चले गए। महरीन आपी को मेके में रहते 2 माह गुजर गए। अब वो घर जाने को परेशान रहती थी। अम्मी ये कहकर रोक लेती कि कुछ दिन और रुको, अपने बाप की हालत नहीं देख रही। गर्ज 1 माह बाद वाले साहब का इंतकाल हो गया। ऐसे मौके पर अब उनका घर जाना मुनासिब ना था। 40वें तक मजीद ठहर गई। अब्बा जान के 40वें के बाद भी अम्मी ने आपी को ससुराल ना भेजा। जब आपी ने जाने का
کہا تو ماں کسی طور ان کو اپنے گھر جانے نہیں دے رہی تھی۔ ایک روز بولی، امی میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر ہے، اپنا گھر ہے، نہیں جاؤں گی تو محسوس کریں گے۔ 4 ماہ گزر چکے ہیں، ایسا نہ ہو وہ خفا ہو جائیں۔ کیوں خفا ہوں گے؟ کیا ان کو ہماری مجبوریوں کا نہیں پتا؟ آپی ماں کے اس جواب پر منہ دیکھتی رہ گئی۔ اب ان کی ساس اور شوہر کے متواتر فون آنے لگے کہ کب مہرین تم کو لینے آئیں۔ امی خود ہی سوال جواب کر کے فون رکھ دیتی اور آپی سے بات تک نہ کرواتی۔ فون کو تالا لگا دیا، ان کی اجازت کے بغیر کوئی فون کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ ایک دن جب آپی کے شوہر بہزاد کا فون آیا کہ ہم مہرین کو لینے آ رہے ہیں، تو امی نے ان سے کہا میں کل خود آپ کے گھر آ رہی ہوں۔ پھر وہاں جا کر جانے کیسی باتیں کی کہ وہ لوگ دہل کر رہ گئے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ وہ کیا گیم چلا رہی ہیں، اور آپی بیچاری کے تو وہم و گمان میں نہ تھا کہ ان کی سگی ماں ان کو برباد کرنے پر تلی ہیں۔ سبھی کو بے خبر رکھا۔ انہوں نے بہزاد بھائی سے بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ داماد نے کہا کہ بغیر مہرین سے ملے آپ کے مطالبے کا جواب نہیں دوں گا۔ وہ میری بیوی ہے، اگر طلاق چاہتی ہے تو اس سے یہ پوچھنے کا حق تو مجھے ہے کہ اس کو ہم سے کیا شکایت ہے اور طلاق مانگنے کی کیا وجہ ہے۔ اگلے روز بہزاد بھائی مہرین آپی سے ملنے ہمارے گھر آئے تو امی نے ہوشیاری سے ان کو پھوپھی کے گھر بھیج دیا اور شوہر سے نہ ملنے دیا۔ داماد سے کہا کہ وہ تم سے نہیں ملنا چاہتی، تبھی گھر سے چلی گئی ہے۔ اب جب آپی کے سسرال سے کوئی آتا امی اس کو آپی سے نہ ملنے دیتی۔ جب امی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ حد سے بڑھا تو آپی کے سسرال میں بھی کھلبلی مچی۔ ان کے شوہر کے کچھ رشتہ داروں نے مشورہ دیا کہ موقع اچھا ہے، مہرین بانجھ ہے اور وہ خود طلاق مانگتے ہیں، تو اس موقع کو مت گنواؤ۔ تمہارا لڑکا ابھی جوان ہے، اس کی اور شادی کراؤ تاکہ مناسب وقت سے اس کی اولاد کی خوشیاں دیکھ پاؤ۔ آخر کار حتمی فیصلے سے پہلے بہزاد بھائی ایک بار اور ہمارے گھر آئے تو امی نے آپی کو کمرے میں بند کر دیا اور ماموں نے ان کو باہر سے ہی بیٹھک لے جا کر بٹھا دیا اور مہرین آپی سے نہ ملنے دیا۔ دھمکایا بھی کہ اب ہم کھلا لینے عدالت جائیں گے، بہتر ہے کہ بجائے عدالت کچہری جانے کے قصہ یہیں تمام کر دو۔ اس طرح بہت کوشش کر کے امی نے ماموں کے ساتھ مل کر بیٹی کی طلاق کروا لی۔ جب آپی کو طلاق کے کاغذات ملے وہ بہت روئی پیٹی، صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد امی نے بتایا میں نے خود تمہاری طلاق اس لیے کرائی ہے کہ تم بڑے بہنوئی سے شادی کر لو۔ نرمین کے معصوم بچوں کو ماں کی ضرورت ہے اور تم بانچ ہو، اس طرح ان کو ماں اور تم کو بچے مل جائیں گے۔ بہن کے بچے بھی تو اپنے بچے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر پہلی بار آپی دہاڑے مار مار کر روئیں اور پھر ان کو چپ لگ گئی۔ ایک بار بس اتنا کہا، امی آپ نے کتنا بڑا ظلم مجھ پر کیا ہے، ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا۔ تم سے پوچھتی تو کیا تم راضی ہوتی؟ بیٹی میں بوڑھی ہو رہی ہوں، تیری مرحومہ بہن کے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتی۔ شرمین کی شادی ہو جائے گی تو ان بچوں کو کون دیکھے گا؟ نرمین کے شوہر نے شادی کرنی ہے، کسی اور عورت سے کر لے گا، کیا میں ان ستیلی ماں کے ہاتھوں سپرد کر دوں؟ ہرگز نہیں۔ بچے بزرگوں کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے۔ تمہاری زندگی بری یا بھلی گزر جائے گی، مگر ان بچوں کی زندگی ہماری زندگی سے بڑھ کر قیمتی ہے، ہم کو ہی ان کے لیے قربانی دینی ہے۔ ماں قربانی میں اپنی مرضی شامل ہو تو ہی وہ قربانی ہوتی ہے۔ آپ اس مسئلے کا حل کوئی اور سوچے، میں نہال کو ہرگز شوہر کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی، خدا را مجھ پر رحم کریں۔ بہزاد آپ میرے شوہر نہیں رہے، مگر مجھے ان سے اب بھی محبت ہے، ان کی محبت میں اپنے دل سے نہیں نکال سکتی، بغیر شوہر کے ہی جی لوں گی۔ بیٹی کو مشتعل دیکھ کر ماں خاموش ہو بیٹھی، مگر کچھ دنوں بعد پھر یہی تذکرہ چھیڑ دیا۔ آپی کسی صورت نہ راضی ہوتی، مگر میری والدہ اب بھی نہال بھائی کے ساتھ اندر ہی اندر کھچڑی پکا رہی تھی۔ اب نہال بھائی بچوں سے ملنے جلد جلد آنے لگے تھے۔ کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی وہ آپی کو کچھ الگ سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں کمسن تھی مگر اتنی بھی ناسمجھ نہ تھی۔ امی اور نہال بھائی کی ملی بھگت کا سارا کھیل اب میری سمجھ میں آنے لگا تھا۔ ایک دن سنا کہ بہزاد بھائی کی شادی ان کی والدہ نے کرا دی ہے۔ یہ خبر سن کر آپی اس روز اس قدر بلک بلک کر روئیں کہ میں بھی ان کے ساتھ زاروں قطار رونے لگی۔ آپی کی ہٹ ڈرمی سے مایوس ہو کر امی نے مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہا۔ میں حیران تھی ان کو کیا ہو گیا ہے، اپنی بچیوں کی خوشیوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے نواسوں اور نواسیوں کے بارے میں ہر وقت سوچتی ہیں۔ حیرت تھی کہ کیا کوئی ماں اپنی اولاد سے بڑھ کر اولاد کی اولاد کو اس قدر چاہ سکتی ہے۔ امی نے آپی سے کہا، ٹھیک ہے تم اپنی ضد نہ چھوڑو گی، حالانکہ تمہارے شوہر نے سال بھر بعد
اور شادی کر لی ہو، تم اس کی یاد میں عمر گزارنے چلی ہو۔ ماں کی یہ باتیں اور زیادہ آپی کے دل کی دنیا میں آگ لگاتی تھی۔ جب انہوں نے بتایا کہ مجبور ہو کر اب میں شرمین کو نہال سے بیانے چلی ہوں تو وہ دم بخود رہ گئی۔ میں نے آپی سے کہا، ماں کو سمجھاؤ میری بہن، ورنہ قسم کھاتی ہوں کہ میں زہر کھا لوں گی مگر نہال بھائی سے شادی نہ کروں گی۔ میری عمر اس وقت 13 برس تھی۔ بھلا کہاں میں اور کہاں بہنوئی صاحب جو کہ اب 40 سے اوپر جا رہے تھے۔ آپی کے گلے لگ کے زاروں قطار کئی دنوں تک روتی رہی، خدا کے لیے آپی مجھے بچا لو۔ پھر ایک روز انہوں نے میرے سرہانے کے نیچے ابو کی دوائیوں کا بنڈل دیکھ لیا، پوچھا یہ دوائیاں تم نے یہاں کیوں رکھی ہیں؟ خودکشی کرنے کے واسطے؟ ایک ساتھ سب دوائیاں پھانک لوں گی، کوئی نہ کوئی تو اثر کرے گی نا، امی کو سبق سکھا کر مروں گی۔ آپی ڈر گئی۔ امی نے جب میرے لیے شادی کا جوڑا سلوانے کو دیا تو آپی نے ان سے کہا، ایسا ظلم مت کرو ماں، ہم تمہاری مری ہوئی بیٹی کے بچے ویسے ہی پال لیں گے۔ شرمین کی تو عمر دیکھو، کیا 13 برس کی بچی اتنی ذمہ داریاں اٹھا سکتی ہے؟ تو پھر تم ہی مان جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے آپی کے قدموں کو پکڑ لیا۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنے قدم کھینچ لیے، بولے، مجھے گناہ گار مت کرے، آپ نے جو سوچا ہے کر گزرے، مگر شرمین کا پیچھا چھوڑ دے۔ ایسا سوچنا بھی مت کہ یہ بڑے بہنوئی سے نکاح کرے گی۔ سچ کہتی ہوں ماں، یہ جان دے دے گی۔ پہلے ایک بیٹی کو رو رہی ہو، پھر دوسری کو رو گی۔ میری ضدی ماں بالآخر جیت گئی۔ آپی نے میری خاطر ہتھیار ڈال دیے۔ امی نے ان کی شادی بڑے بہنوئی سے کرا دی اور وہ مرجھائے ہوئے گلاب کی طرح نہال بائی کی سیج کا سنگار بن گئی۔ یہ شادی کیا تھی؟ نری بربادی تھی۔ ایک طلاق کا صدمہ، اوپر سے یہ زبردستی کا ظلم۔ آپی نرمین باجی کے بچوں کو ٹھیک طرح نہ سنبھال پائیں، جس پر نہال بھائی ان سے الجھنے اور لڑنے جھگڑنے لگے۔ مگر یہ روگ ان کے بس کا نہ تھا، ان کا من ہی ان کے بس میں نہ تھا۔ وہ کیوں کر بن ماں کے بچوں کو پالتی؟ روز اس بات پر ان کی نہال بائی سے تو مہما ہونے لگتی۔ نوبت مار پیٹ ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ آپی خود کو نہ سنبھال پاتی تھی۔ اس رویے کی وجہ سے شدید ڈپریشن میں چلی گئی۔ اب وہ بیٹھے بیٹھے رونے لگتی، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے، ہسٹریائی انداز میں چیخنے لگتی، بچے سہم جاتے۔ ان کو نفسیاتی امراض کے اسپتال داخل کرانا پڑا۔ بچے پھر سے ہمارے پاس آ گئے۔ آپی کی ایسی حالت دیکھ کر اب امی کو احساس ہوا، جب کسی کا دل آمادہ نہ ہو زبردستی اس سے قربانی طلب کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ اب تو آپی کی ایسی حالت تھی کہ ان کو خود اپنی ذات کا ہوش نہ تھا۔ چھوٹے بچوں کو کیوں کر سنبھالتی؟ نتیجہ ان کی طلاق پر ختم ہوا۔ 3 برس بعد خدا خدا کر کے وہ کچھ حواسوں میں لوٹی۔ امی اب زیادہ بیمار رہنے لگی۔ پے در پہ غموں نے ان کو ادموا کر دیا تھا۔ میری عمر 17 برس ہو گئی تو ان کا آخری وقت آ پہنچا۔ تب انہوں نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، شرمین، میں چاہتی ہوں تم نرمین کے بچوں کی ماں بن کر پالو، ورنہ میرے بعد یہ در بدر ہو جائیں گے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ مرنے سے پہلے میں تمہارا نکاح نہال سے کر جاؤں اور پھر سکون سے مر جاؤں۔ یہ بات انہوں نے کچھ اس طرح کہی کہ ان کا لہجہ دل چیرتا ہوا میری روح میں اتر گیا۔ امی، میں راضی ہوں، آپ اپنی یہ خواہش پوری کر لیں۔ بے اختیار یہ الفاظ میرے لبوں سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کو دیکھنے نہال بھائی آ گئے تو ماں نے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر کہا، بیٹا تم میرے بعد اس کا بہت خیال رکھ، آج شام نکاح کا بندوبست کر لو، کیا پتا کل تک میں رہوں نہ رہوں۔ وفات سے چند گھنٹے قبل انہوں نے میرا نکاح اپنے داماد سے کروا دیا اور پھر رات کے 2:30 بجے ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ نہیں معلوم وہ سکون سے مری یا بے سکون ہو کر اس دنیا سے گئی، مگر میں رات دن آج بھی ان کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہوں۔ میں نے بہن کے بچوں کی خاطر جو قربانی کا عہد ان کے سامنے کیا وہ پورا کیا۔ ان کو پیار سے پال کر پروان چڑھا دیا۔ دل پہ جو گزری سہ گئی اور پھر اس جبر کی خوگرو ہو گئی تو مشکل نہ رہی، مشکلیں آسان ہو گئیں۔ خوش ہوں کہ ماں کی روح سے آج میں شرمندہ نہیں ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، حاضر خدمت ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔